अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तो ताज दरख्शां में खाके परेशान, किस नंबर 3 निहाल आबरू की कलम से लिखी गई। तीसरी दस्तक पर उसने सलाम फेरते बरामदे की तरफ देखा। अगर अम्मा दिखाई ना दी, जायनमाज का कोना पलटते वो खुद नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि आने वाले ने एक बार फिर दरवाज़ा पीट डाला। कौन? उसने चुटखनी को मजबूती से पकड़ते कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मगर कोई आवाज़ ना आई। जवाब न आने पर खुश घोंटों को दांतों में दबाते उसने एक और कोशिश की। कौन है? अब आवाज़ पहले से ज़्यादा कमज़ोर थी। मैं हूँ, दाऊद सुलेमान। खुदा का खौफ करें, इतनी घबराहट। वो पहले हर्फ से आवाज़ पहचान चुटखनी गिर चुकी थी, मगर दाऊद ने अपना जुमला मुकम्मल किया। यूं ही दरवाज़ा नहीं खोल सकती। वो हैरान थी और खुश भी। 1 माह बाद आया था वो। दाऊद ने उसकी मुस्कुराहट देखकर सर पर हाथ रखा और अंदर दाखिल हुआ। रुखसार अपनी चादर सर पर ठीक करते उसके पीछे पीछे सहन के बीचों बीच आ रुकी। कैसी हैं खाला, कैसी हैं? शीशम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई को देख दाऊद रुक गया। उसने घर में नज़र दौड़ाई, जहाँ कोई नज़र नहीं आया। नमाज़ पढ़ रही हैं। दिल पर बस नहीं ना, और ना ही इन दवाइयों का। उसने कमरे की तरफ इशारा करते बताया, मगर नज़र वापस उस तक आई। दाऊद थका और परेशान चेहरा उसे बहुत कुछ बता गया। बिखरे बाल, हाथ में जलती सिगरेट और सिल्वर ज़दा कोट, और आंख सुर्ख आंखें। यूँ लगा वो सदियों से सोया ही नहीं। आप ही नमाज़ पढ़ रही थी? गालिबन ऐसा करें, चाहे पूरी करें, और मेरे लिए दुआ करना। मैं तब तक हाथ मुंह धो लूँ। दाऊद ने अंदर की जानिब इशारा करते कहा और कोट वहाँ पड़ी चारपाई पर फेंकते सामने लगे बेसिन की तरफ बढ़ गया। दुआ करना कि सब्र आ जाए, वरना डर गया हूँ कि सब्र आएगा नहीं और कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। पानी की तेज़ धार तले हथेली फैलाते दाऊद ने कहा तो कमरे की दहलीज पर रुक उसने सामने जायनमाज समेटती अम्मा को देखा। रुखसार, अम्मा की आवाज़ पर वो अंदर चल दी। कौन था? रुखसार ने कदम रखते ही कहा था कि जायनमाज तय करती अम्मा ने पूछा, और उसने बाहर इशारा किया। अम्मा वो है। दाऊद, पता नहीं क्या हुआ, मुंह पर यूं पानी फेंक रहे जैसे आग बुझा रहा हो। रुखसार के लहजे में उसके लिए फ़िक्र थी। दाऊद, ये लड़का इतने दिनों बाद, अल्लाह खैर करे। वो भी परेशान होती बाहर आई तो दाऊद अब सहन में लगी बेसन के सामने खड़ा था। लड़की, क्या हो गया? अम्मा ने आवाज़ें तो पूरी शिद्दत से पानी मुंह पर मारते उसने आईने में देखा। कुछ नहीं अम्मा, भूख लगी थी, सुकून से कुछ खाना चाहता था तो आप याद आई। खुद गर्ज जो हुआ। उसने वापस मुड़ते कहा और सर इनके सामने झुकाया। तुम्हारी इस खुद गर्जी पर मैं कुर्बान। अम्मा ने दोनों हाथ मुकम्मल मोहब्बत और अकीदत से उसके सर पर फिरते उसका चेहरा देखा। कसम से इसी मोहब्बत ने तो पाँव बांध दिए मेरे, कि मैं इसी मोहब्बत के कहाँ काबिल। दाऊद ने इनके हाथ का बूसा लिया और इन्हें थामता सामने दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई की तरफ चल दिया। रोए हो? दरख्त से लगे बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे की सुर्खी दिखाई दी तो अम्मा परेशान हुई। अरे कहाँ, बताया था ना थक गया हूँ, और अब फिर गर्मी। दाऊद ने चारपाई पर पास बैठे कहा तो इसके झूठ पर मुस्कुराई। खाना लाऊं? वैसे दिसंबर की गर्मी बहुत शदीद नहीं? अभी अम्मा उससे कुछ कहने वाली थी कि रुखसार ने आते इसकी बात पकड़ी। दिसंबर की गर्मी की कौन बात कर रहा है? मैं अपने लिए जलाई जहन्नुम की गर्मी की जिक्र किया है। वैसे हक तो नहीं, मगर बड़ी मुख्तसर नमाज थी। दाऊद ने उसे फ़ौरन देखकर तंज किया तो वो मुस्कुराई। दाऊद सुलेमान, नमाज़ें कितनी तवील हैं यहाँ कहाँ पूछा जाता है। नमाज में नमाजी की अकीदत देखी जाती है। रब हमारी औकात देखता है, वरना हमारे सजदा का हम मतलब। हम लोग तो दुआ मांगने के लिए ही मसल्ले तक जाते हैं। अम्मा ने बड़े प्यार से ब्याल सहलाते जवाब दिया तो दोनों मुस्कुरा दिया। लो, याद आया, तुम्हारा नाम लेकर दुआ की थी, मगर दूसरे जुमले पर भूल गई कि तुमने क्या मांगा था। रुखसार ने दाएं जानब एक छोटे से बने किचन की तरफ बढ़ते कहा तो एक बार और मुस्कुराया। रब ने अभी और इंतज़ार करने का कहा है, वरना ऐसा कब होता है। चलो छोड़ो, क्या बनाया आज? दाऊद ने पाँव चारपाई पर चढ़ाते पूछा। दाल चावल बनाए हैं, अम्मा ने बताया तो दाऊद ने दोबारा किचन की तरफ देखा। मोहतरमा, अचार भी? उसे नई फरमाइश करते हुए मज़ीद पुरसकून होकर बैठा। साथ पुदीने की चटनी भी, अम्मा ने मज़ीद कहा। कमाल शौक़ है। रुखसार ने ट्रे सामने रखते दोनों को देखा। वाह अम्मा, क्या खुशबू है। दाऊद की भूख मज़ीद हरी हुई। रुखसार ने बनाया, अब कहाँ काम होता है मुझसे। अम्मा ने बताया तो वो साथ रखा मूड़े पर बैठती उन दोनों की जानिब मुतवज्जो हुई। ये तो सही करती है, दाऊद ने भरा चम्मच मुंह में रखते जवाब दिया। घर में सब कैसे हैं? अम्मा ने पूछा। सब अपने अपने हाल में खुश, दाऊद ने प्लेट को देखते कहा, मगर जहन में आज का डिनर टाइम याद आया। और तुम? रुखसार ने उसके जुमले पर गौर किया तो अम्मा ने भी सर हाँ में हिलाया। मैं अपने हाल में खुश, दाऊद ने बात ख़त्म की। दाऊद, रुखसार ने मज़ीद कुछ कहना चाहा। चाय बना लें,
داؤد نے چائے کا کہتے اسے روک دیا تو رخسار نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ اماں بھی سمجھ کر چپ کر گئیں اور رخسار بھی اٹھ کر کچن میں بڑھ گئی۔ بیگم میں کیا کر سکتا ہوں، اب بچوں کی یہی مرضی ہے۔ وقاص کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تم نے؟ اب ان کی یہی مرضی ہے تو میں اور سبتین بھی خوش۔ داؤد کا اپنے بابا کا جملہ یاد آیا تو چمچ پر گرفت مضبوط کرتے مسکرا دیا۔ یونی کیسی جا رہی ہے؟ سما نے اس کی پلیٹ میں کباب رکھتے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ ٹھیک۔ اس کا جواب مختصر تھا۔ آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈو دس؟ مین فائن آرٹس؟ سما نے سوال کیا تو وہ سمجھ گئی۔ مجھے یہی کرنا ہے بابا۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تو حاجرہ اپنی بیٹی کی ضد پر سر ہلاتی رہ گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ تبدیلی ہے، مگر کیا یہ سمجھ نہیں پایا کوئی بات ہوئی ہے ابیر زبان؟ زمان خان اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھا، سو اس کو دیکھ کر سوال کیا اور یہ نظر جواب کے واجب کی علامت تھی۔ نہیں، ذرا محتاط ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ اس نے چمچ پلیٹ میں واپس رکھتے جواب دیا۔ تم ہمارا کے گھر نہیں جا رہی؟ یونی کی پارکنگ میں ٹائم پاس کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں؟ سلمان خان کے سوال پر اس نے کنکھیوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر چمچ پلیٹ میں رکھتے ایک گہرا سانس لے گئی۔ موڈ نہیں، اور تو کچھ نہیں۔ اس نے پھر ایسا جواب دیا کہ دونوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ بابا، کیا آپ زاہد خان کو منع کر سکتے ہیں؟ مجھے وہ شخص بالکل بھی برداشت نہیں۔ مانتی ہوں یہ عجیب ہے، روایتی منگنی کا ڈھول ہے، مگر جب وقت آئے گا تب بجاؤں گی۔ ابھی سکون چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، اور دوسرا کیا مجھ پر اپنے آدمی مسلط کرنا بھی ضروری ہے؟ اس نے زمان سے اچانک فرمائش کی تو حاجرہ تو تن بدن سے جل اٹھی، جبکہ خان اپنی بیٹی کو دیکھ چپ کچھ سوچ رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا ابیر زمان خان؟ کلاس کو سخت گرفت میں لیتے حاجرہ نے پوچھا۔ اس کی نظروں میں داؤد اور لالا والی حیا نہیں، یوں پکارتا ہے کہ ارد گرد موجود لوگ مجھے اس کی گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، اور آپ بتاؤ کیسا محسوس ہوگا جب کہ پتہ ہو کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ یہ کوئی نارمل زندگی تو نہ ہوئی؟ ابیر نے تمام لحاظ ایک طرف رکھتے صبح کا غصہ اب نکالا، جبکہ زمان کا سیر و خون بڑھ گیا۔ وہ ایسے دیکھتا جیسے کوئی زمین ہو اس کی آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے، اس کے ساتھ محسوس نہیں کرتی، اس کے سبب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں۔ اور اس پر یہ سیکیورٹی؟ میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں، ایک انویسٹر کی بیٹی ہوں۔ وہ پلیٹ خود سے دور کر گئی تھی۔ تم نے جو کہا میں نے کیا، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، مگر تم چاہے سیلیبریٹی نہیں مگر زمان خان کا شکنجہ ہو۔ یہ سیکیورٹی تمہیں برداشت کرنا ہوگی۔ آخر ان کی بیٹی نے جو کہا تھا وہ حاجرہ کے سامنے کیسی تعظیم سے کم نہیں تھا، جبکہ حاجرہ زاہد کے بارے میں سن کر بپھر گئی۔ اندازہ ہے اسے کہ کس سے ملا رہی ہو؟ حاجرہ نے زمان خان کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ابیر کو ٹوکا۔ صحیح کہہ رہی ہے، مجھے بھائی کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ماما وہ شخص مجھے پریشان نہ کرے۔ خالہ کو بتا دیں، اگر میں نے منع کر دیا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت ان پشتون کی غیرت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ابیر نے سر جھکا کر کہہ دیا تھا، جانتی تھی کہ اس کی ماں پریشان نہیں خفا ہوگی۔ حاجرہ نے ایک گہری نظر ان دونوں پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ حاجرہ کے جاتے ہی زمان نے بیٹی سے پوچھا۔ بابا کچھ نہیں، بس بے تکلفی اچھی نہیں لگتی اس کی۔ وہ میرے لیے کوفت کا سبب ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا مذاق کا خیز لگتا ہے۔ میری کلاس ہے، ابیر زمان خان کا ایک اورا ہے، عجیب 420 لگتا ہے۔ اس نے سادہ سا جواب دیا۔ وہ ذرا کھل کر بولی، صرف اس لیے داؤد کے نام کی انتقامی کارروائی کی ہے، اور اگر کل کو جب شادی ہو گئی اس سے۔ زمان کو یہ عجیب لگا تھا، کوئی میرے لیے گرل فرینڈ کا لفظ استعمال کرے تو کیا یہ زمان خان کی غیرت یہ گوارا کرے گی؟ اور سچ کہوں تو مجھے یہ لفظ عورت کے لیے سب سے بھیانک گالی محسوس ہوتی ہے۔ اور رہی بات شادی کی تو وہ نکاح کے پر منحصر ہے، اور نکاح میری ہاں پر۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ وہ خان کی کشمکش دیکھ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابیر زمان خان، آج تک تم خود غیرت کے تمام تقاضے پوری کرتے آئی ہو، آج باپ کی غیرت کو کیوں ہوا دے رہی ہو؟ یا پھر یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تم بغاوت کا سوچ رہی ہو؟ زمان اس کے جملے پر چونکا تھا، لہذا وضاحت چاہی۔ وہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کبھی، آج سے پہلے اپنے آپ کو وضاحت بھی نہیں دینا پڑی، مگر اب لگتا ہے کہ بتانا پڑے گا کہ میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ بابا صبح سے ایک ہی لفظ کان کے پردے پھاڑ رہا ہے، 100 سوال آپ سے کیا ہے، اور بغاوت کی جرت مجھ میں کر گزروں گی، اس لیے مجھے موقع مت دینا۔ ابیر کا لہجہ اور اس کی آواز میں سستی زمان کو حیران کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کل بات کریں گے۔ زمان خان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ اپنی پلیٹ دور کرتے کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ شگفتہ اٹھا لو اسے،
وہ بھی ہاتھ جھاڑتی اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ اماں، داؤد چلا گیا؟ وہ بایا ٹھیک کرتی برآمدے میں آئی تو اماں نے سامنے اشارہ کیا۔ اس نے دیکھا تو حیرت سے اماں کو دوبارہ دیکھا۔ مجھے کنیز کا فون آیا، واپس آئی تو دیکھا سو گیا تھا۔ اماں نے سبب بتایا۔ رخسار نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو درخت کے نیچے چارپائی پر سر تلے بازو دیے سو رہا تھا۔ کوٹ ساٹ موڑے پر پڑا، گھڑی زمین پر گری، بغیر سرہانے، دسمبر کے ٹھنڈ میں بغیر چادر یا رسائی کی پرسکون نیند میں تھا۔ رخسار نے بیگ رکھتے آگے بڑھ کر گھڑی اٹھائی اور اس کے سرہانے رکھی۔ نظر اس کے چہرے پر ڈال واپس مڑی مگر قدم رکھے۔ بائیں ہاتھ میں لائٹر اور نیچے گرا۔ راکھ اس ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ جل رہا تھا اور راکھ نے رخسار کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں ناشتہ بناتی، تم جاؤ۔ اسے یوں کھڑا دیکھ اماں نے ٹوکا تو وہ واپس مڑی۔ آپ کا بنا دیا، داؤد بھلا کہاں کرتا ہے ناشتہ؟ اس نے کہتے بیگ اٹھایا۔ جاننے کا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ ہار جاتے، ایسے دعوے نہ کیا کریں۔ وہ داؤد کی آواز پر چونکی، مڑ کر اسے دیکھا تو وہ بیٹھ چکا تھا۔ تو آپ یہ بھی نہیں جانتی کہ میں جاگ گیا تھا؟ خیر اماں، کچھ نہیں کھاؤں گا، میٹنگ ہے ایک۔ اور رخسار کو چڑھتے اٹھایا اور منہ دھونے چلا گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آ رکی۔ چلو آپ کو بھی چھوڑ دوں گا۔ داؤد منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتا واپس آیا تو اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے کچھ کہے بغیر کوٹ اٹھانے جھکا۔ اللہ کے ایمان، اماں نے وہیں برآمدے میں دعا دی تو سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا جھک کر پھر دروازے کی طرف مڑا۔ ہم بات کریں گے۔ وہ رخسار کی آواز سن اس کے قدم تھم گئے۔ مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چھت پر آیا تو وہ سامنے چارپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس تک آیا، نظر اٹھا اسے دیکھا اور پھر اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ کانپ گئے۔ آنکھیں دھندلائی تو خاموشی اختیار کرتے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھتے چارپائی سے ٹیک لگائی۔ عیسیٰ نے احد کو دیکھتے اس کی طرف دوڑ لائی۔ احد اس وقت کیفے کی طرف جا رہا تھا، ساتھ باقی دوست بھی تھے۔ تم 2 لیکچرز کے بعد آئے ہو؟ عیسیٰ نے آتے ہی سوال کیا جس پر احد نے بیگ کندھے پر ڈالتے اسے گھورا۔ خیر، عیسیٰ کے ساتھ چلتا وہ کیفے کی ایک جانب جا بیٹھا۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ، سنا ہے حارث آج معافی مانگ کر گیا ہے؟ فہد کے سوال نے احد کی توجہ کی تو اس نے سوالیہ نظروں سے عیسیٰ کو دیکھا جس نے فرضی کالر جھاڑا۔ ایسا ویسا؟ سب کے سامنے معافی بھی مانگی اور بھاگ بھی گیا؟ بھلا میرے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ عیسیٰ کے جواب پر احد نے اسے گھورا۔ عیسیٰ اس کی گھوری پر تھوڑا سے سیدھا ہوا۔ کار پر جھگڑا ہوا تھا نا تم لوگوں کا؟ رامس نے بھی بات میں حصہ لیا۔ کون سی گاڑی؟ احد کو مکمل لا علم تھا اس لیے سختی سے عیسیٰ سے پوچھا۔ یار اتنا خوفناک نہ ہو، داؤد بھائی کافی ہیں۔ کچھ دن پہلے سارا مجھ سے ملنے یہاں آیا تو اس کی گاڑی اس بغیرت کی کار سے جا لگی اور گریبان تک آ گیا تو پھر تو۔ عیسیٰ نے سر گھجاتے جواب دیا تو احد کو افسوس کا واضح اظہار کیا۔ داؤد سلیمان نے مرمت کی اس کی؟ احد کے سوال پر عیسیٰ مسکرایا۔ کمال ہے، سڑک چھاپ گنڈے والے بھی کام بھی کرنے لگا ہے۔ احد نے جیسے کڑوا کریلا چبایا تو عیسیٰ نے اسے گھورا۔ ویسے صرف شکل ہی ہے ورنہ اور کوئی خوبی نہیں ہے تمہیں احد سبتین؟ کسی ناس ماری خالہ سے کم نہیں ہو تو۔ عیسیٰ سے اور کچھ نہ بن پڑی تو سینے پر ہاتھ باندھتے اسے گھورا۔ پھر بھی دیکھ لو، پوری یونی پیچھے پڑی ہے، اتنی لڑکیوں کو تو مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں، اس دیو حقل کا نمبر دے دو۔ رامس کے جواب پر احد نے ایک بیزار نظر ان سب پر ڈالی۔ اگر میرا نمبر ادھر ادھر کیا تو تینوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ احد کے جواب پر تینوں ہنسنے لگے۔ وہ سچ میں ان کی شرارت سے پریشان تھا۔ ان نظروں سے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ عیسیٰ کو نہ جانے کیا سوچی جس پر رامس اور فہد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جناب جی، جو اس رشتہ داری کا سبب ہے وہ ٹانگیں توڑ دے گی، تمہاری بھی اور تمہارے بھائی کی بھی، اور اب لحاظ تم کرو گے۔ احد نے سامنے رکھا ٹشو کا بال بنا کر اسے مارا۔ جناب بتاتا چلو، یہ جناب میرے بھائی کے سالے صاحب اور میں ان کی بہن کا دیور بننے والا۔ عیسیٰ نے ان دونوں کی کشمکش ختم کی جس پر احد نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ تیار رہو، منگنی کے جلد خوب رونق لگنے لگائیں گے۔ عیسیٰ نے مزید بتایا کہ میری طرف سے انویٹیشن ہے۔ احد نے ٹوکا تو عیسیٰ نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر دانت نکالتے اسے۔ میں بھی شانزاپی کی طرف سے آؤں گا، اس لڑکی کے لیے تعبیر اور سائرہ ٹھیک۔ عیسیٰ نے باقاعدہ ہاتھ جھاڑتے کہا تو فہد اور رامس ہنسنے لگے۔ جناب تم دونوں مینیو سیٹ کر لو، ہم دونوں کی کلاس ہے، ہم چلتے ہیں۔ فہد نے گھڑی دیکھی اور ساتھ ہی رامس کو اشارہ کیا۔ کون سی؟ رامس کے جواب پر احد واپس ٹیک لگایا جبکہ وہ دونوں چلے گئے۔ احد نے لڑکی کو دو چائے کا کہتے مرا، پھر عیسیٰ کو دیکھا تو وہ اسے گھور رہا تھا۔ اس کی گھوری پر کندھے اچکا کر پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ اب بتاؤ کیا چل رہا ہے؟
عیسیٰ کے سوال پر وہ مزید غیر سنجیدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ احاد اس سے بات کرتے نظریں چرا گیا۔ کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ تم عجیب برتاؤ کر رہے ہو۔ عیسیٰ کے سوال پر وہ لمحہ بھر سوچنے کے بعد مسکرایا۔ کیوں؟ میں پڑیا بیچتا پکڑا گیا ہوں یا کسی جہاز کے ساتھ نظر آ گیا؟ احاد نے فوراً جواب دیا۔ احاد سبتین؟ عیسیٰ نے پکارا۔ ایسا کچھ نہیں جس سے کچھ غلط ہو۔ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا۔ احاد کے جواب پر عیسیٰ نے اسے غور سے دیکھا۔ مطلب کچھ ہے ضرور۔ خیر تم سمجھدار ہو۔ عیسیٰ سوچتے ہوئے بات بدلی جبکہ احاد خاموشی سے چائے پینے لگا۔ تعبیر نے تیسری بار فون اٹھایا مگر کال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیا کروں؟ بتایا تو مسئلہ کھڑا کر دیں گی اور نہ بتایا تو میری جان نکال دیں گی۔ وہ پریشانی سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ سائرہ کی گرم مزاجی سے ہمیشہ ہی ڈرتی آئی تھی۔ پھپھو نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ تو خود راضی نہیں۔ اس نے سوچتے سامنے پھپھو کو دیکھا جو شگن تیار کروا رہی تھی۔ وہ منہ بسورتے پھر فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں جانتی ہوں کیا تنگ کر رہا ہے تمہیں؟ اسے پریشانی سے سرخ ہوتا دیکھ آخر نازیہ نے چپ کا روزہ توڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہی کا؟ پھر یہ سب؟ تعبیر نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ وہ وقاص کی پسند ہے۔ اس بات نے روک دیا۔ میں چاہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی وقاص اور سائرہ نے گزارنی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چاہیں گے تو کیا میں کچھ کر پاؤں گی؟ ویسے بھی شانزہ بھی اپنی ہی بچی ہے، مجھے پیاری ہے اور میں اس میں کوئی کمی یا عیب نہیں جو اسے نہ سوچوں۔ اگر ایک طرف میری بھانجی ہے تو دوسری طرف بھی میری اپنی ہی بیٹی ہے۔ ایک وقاص کی خواہش ہے تو دوسری ہماری جانب سے اس سے منسوب۔ نازیہ نے سنجیدہ لہجے میں مناسب جواب دیا۔ اب بتاؤ کیا کروں سوائے خاموش تیاریوں کے؟ نازیہ پھنس گئی تھی۔ آپ پہلے ملے ہیں ان سے بتائیں کیسی ہیں؟ مطلب مزاج اور دکھتی کیسی ہیں؟ تعبیر اس لڑکی کو لے کر متجسس ہوئی۔ اس وجہ سے وہ ناز کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ وہ ان کی حالت سمجھ گئی۔ ویسے تو بہت پیاری بچی ہیں، جان بستی تھی ان سب دوستوں کی۔ ایک ہی بیٹی ہے ان 4 دوستوں کے پاس۔ بولنے کا ہنر آتا اور بات منوانے کا حوصلہ، سحر کر دینے والی آنکھیں اس کی۔ نازیہ نے خالص رائے دی۔ وقاص بھائی کو ڈیل کر لیں گی، مگر مجھے لگتا ہے کہ سائرہ کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں تو اور ہی نکلی۔ تعبیر نے ایک بار پھر منہ بنایا۔ انشاءاللہ جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ وقاص کا مزاج مجھے ڈر لگ رہا ہے، ورنہ اللہ خیر کرے۔ نازیہ نے بھی سوچا۔ ڈری تو نازیہ بھی تھی، بھائی کی ناراضگی سے بھی اور سائرہ کے جذباتی رویے سے بھی۔ تعبیر نے خاموش سے خود بھی خاموش ہوئی۔ اسے نہیں پوچھا کہ سائرہ کو بتایا یا نہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے تائی؟ ابھی وہ اٹھی تھی کہ خرم کی آواز پر رک گئی۔ ارے بڑے دنوں کے بعد چکر لگایا؟ نازیہ نے اسے پیار دیتے کہا تو اس نظریں اٹھا کر تعبیر کو دیکھا۔ سبب آپ بھی جانتی ہیں، میری یہ خالہ زاد۔ خرم نے تعبیر کی طرف اشارہ کرتے کہا تو نازیہ مسکرائی۔ چائے لاؤں؟ نازیہ اٹھتے پوچھا۔ نہیں بس پتہ چلا تعبیر یہاں تو سوچا اسے بھی گھر چھوڑ دوں، اور ساتھ کچھ پیپرز لینے تھے خمدان انکل سے۔ خرم نے انکار کیا۔ چلیں؟ خرم نے تعبیر سے کہا تو وہ کشمکش کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ شام کو عیسیٰ کے ساتھ واپس جانے والی تھی اور اس وقت کو انکار کر کے اس کے غصے کو ہوا نہیں دے سکتی تھی۔ کا مسئلہ؟ خرم نے اسے خاموش دیکھ دوبارہ پوچھا تو ناسمجھی میں مسکراتی کھڑے ہوئی۔ ہم چلتے ہیں، دادی کو سلام کہنا۔ خرم نے الوداع کہا اور باہر چل دیا۔ تعمیر بھی پھپھو کو گلے ملتی نکل گئی۔ پروفیسر عارف نے لیکچر ختم کیا تو تمام کلاس پر تولے کو تیار تھی جبکہ عبیر اپنی جگہ پر بیٹھی فون نکال چکی تھی۔ کیفے چلیں؟ امارا نے اسے بیٹھے دیکھا تو کہا مگر اس نے منع کر دیا۔ میں کچھ لے آتی ہوں، امارا نے اٹھتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ احاد سبتین؟ اس نے انسٹاگرام پر سرچ کرتے نام دہرایا۔ سرچ لسٹ میں تیسری آئی ڈی اس کی تھی۔ عبیر نے مسکراتے آئی ڈی اوپن کی تو تمام پوسٹ کھل گئی۔ مختلف تصاویریں اور ویڈیوز موجود تھیں مگر کوئی بھی اپنی نہیں تھی سوائے پروفائل پک کے۔ اس نے ایک ایک پوسٹ چیک کی مگر ہر تصویر ہر ویڈیو لاہور کی مختلف جگہوں کی تھیں۔ اندرون لاہور، کنال روڈ، فوڈ اسٹریٹ، بارادری، کیا کیا نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو وہ خود نہیں۔ جب کوئی حل نہ ملا تو پروفائل کو ہی سیو کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کچھ سوچتے اس نے کرسی سے ٹیک لگایا اور اسکرین پر نظریں جمائی۔ اباؤٹ میں دیکھا تو لوکیشن کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس نے مکمل توجہ اس واحد تصویر کو دے ڈالی۔ کتنی دیر وہ یوں اکیلی بیٹھی اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اپنے چہرے پر ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرنے والی نظریں یاد آئیں۔ عبیر؟ امارا کی آواز پر وہ چونکی اور فون ہاتھ سے چھوٹتا کہیں جا گرا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جھک کر فون ڈھونڈنا چاہا تو امارا اسے دیکھتے حیران ہوئی اور وجہ عبیر کی گھبراہٹ تھی۔ فون؟ عبیر نے فون ملتے اس کے سامنے کیا تو امارا نے ساتھ بٹھا۔ کچھ ہے جو مجھے نہیں پتا۔ عبیر کیا چل رہا ہے؟ امارا نے جوس اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ نہیں تو؟
عبیر نے ایک سپ لیتے کہا تو ہمارا نے سکڑے اسے دیکھا مگر پھر اپنی کرسی پر سیدھی ہوئی۔ کیفے میں اس وقت شوگر لگا رکھا ہے، وہ دونوں پرسکون بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور لڑکیاں اس پر صدقے واری جا رہی ہیں۔ ہماری آدھی کلاس تو وہیں رہ گئی ہے، ہمارا نے موضوع بدلتے اچانک پرجوش ہوتے بتایا، جس پر عبیر نے موبائل پینٹ کی جیب میں اٹکاتے اسے دیکھا۔ ایک تو عیسیٰ سلیمان، اور یہ ایک ہفتے میں اس کے مقابل کون آ گیا؟ عبیر عیسیٰ کو سوچتے ذرا دلچسپی دکھا رہی تھی۔ اس کا دوست ہے، پہلے میٹ اپ کافی مشہور ہوا تھا، بھائی بتا رہا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ عبیر نے اسے سوچتے بیزار ہوئی، بھلا جس کا نام بھی یاد نہ رہے وہ کیسے اہم ہوا؟ BBA 5 میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ ہاں احد سبتین کسی مشہور کالم نگار کا بیٹا ہے، امارا نے نام یاد کرتے بتایا تو عبیر نام سن کر ہی سکتے میں رہ گئی۔ تو حارث کو بھی ناک آؤٹ کروا دیا؟ آپ کس کی بھاری ہیں؟ ترش آواز میں طنز سن کر وہ دونوں مڑے۔ آدھے کیفے کا دھیان اس وقت اس ٹیبل کی طرف تھا، پہلے وہ دونوں پھر رہی صحیح کسر عبیر زمان خان نے نکال دی۔ عبیر ایک اچکی نگاہ احاد پر ڈالتے عیسیٰ کے سامنے جا بیٹھی۔ احاد نے اپنے چہرے کے ایک تاثرات بھی نہ بدلنے دیا مگر اندر ہی اندر حیران ضرور ہوا۔ وہ عبیر زمان ہی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر عیسیٰ کو دیکھا اور پھر اچکتی نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ کالی کراچز شرٹ اور جینز میں بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے مختلف لگ رہی تھی۔ آپ کی، عیسیٰ نے جواب دیا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے عبیر کرسی سے ٹیک لگائی، جبکہ احاد نظریں ہٹائے۔ میں تمہارے بس کی بات نہیں، ٹکر کی ضرور ہوں، بیک اپ کی وجہ سے، وہ کہتی کنکھیوں سے احاد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بیک اپ کا سن کر عیسیٰ مسکرایا۔ ویسے پتہ چلا تم لوگوں کی وجہ سے کیفے میں کافی رش ہے، تو رہا نہیں گیا اور دیکھنے چلی آئی۔ ارد گرد لڑکیوں کے معنی خیز نظروں کا نشانہ بناتی وہ مزید شوق ہوئی۔ تو تم بھی لائن میں لگنے والی ہو؟ عیسیٰ نے اس کی بات پکڑی۔ مجھے ضرورت تو نہیں، ویسے اگر دیکھا جائے تو احاد سبتین کے لیے لائن میں لگنا موضوع ہے۔ عبیر کا جواب سن کر عیسیٰ کھٹکا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے سے مزید پریشان کر رہے تھے۔ تو عبیر زمان بھی چانس کا انتظار کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ، عیسیٰ نے فوراً جواب دیا۔ عبیر لمحہ بھر الجھ گئی، بھلا اس کا کیا جواب دے؟ مزید یہ وہ خود ایسا کہہ چکی ہے۔ عیسیٰ نے ایک نظر احاد کو دیکھا جو بیزار بیٹھا تھا۔ تم دونوں پہلے سے جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ عبیر کے جواب کا انتظار کیے بغیر احاد کو برتاؤ دیکھ عیسیٰ نے پوچھا، جس پر احاد مزید بگڑا، جبکہ عبیر اپنے خیال سے باہر آتے اسے دیکھنے لگی۔ احاد نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چل دیا۔ اوئے ہادی کہاں؟ اسے یوں جاتے دیکھ ہڑبڑایا۔ عیسیٰ کیا مسئلہ اس کا؟ عبیر بھی عیسیٰ کے ساتھ اٹھی۔ تمہاری وجہ سے جا رہا ہے، عیسیٰ نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے اسے بتایا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ مسئلہ تم نہیں، تمہارا باپ ہے، عیسیٰ مزید کہتا وہاں سے بھاگ احاد کے پیچھے چل دیا۔ بابا؟ عبیر نے دور جاتے احاد کو دیکھا اور پھر عیسیٰ کی بات سوچتے واپس کرسی پر بیٹھی۔ وہ تیسری بار آمنے سامنے ہوئے تھے اور تینوں بار اس کی نظریں عبیر کو اپنا آپ جلاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کیوں ملنا چاہتی تھی، مگر یہ جلتی نظریں بھی اسے اس خواہش سے نہ روک سکیں۔ وہ آفس سے گھر جا رہی تھی، آج ہاد اسے لینے نہیں آ سکا، سو وہ ہاد کو تسلی دیتے رائڈ کے ذریعے جا رہی تھی۔ آج دن بہت پریشان کن تھا، وہ گھر سے الجھی آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ وہ اپنی سوچ میں غرق تھی کہ ڈرائیور کی آواز پر چونکی۔ وہ بیک میں مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ گاڑی کی فکر کریں، میری نہیں، اس نے نظریں سمجھتے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ کی فکر کر رہا ہوں، آخر کلائنٹ ہے میری، وہ مزید بولا تو شانزر نے تاؤس پڑھے۔ وہ خاموش رہی۔ چل ہمیں گزرے تو اس نے آڈیو ریکارڈر آن کیا اور بےہودہ انڈین گانا گاڑی میں گونج اٹھا اور ساتھ اس کی آوارہ سیٹیاں۔ اچانک کرکری آواز گاڑی کی رفتار کم کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو شانزر نے اپنے فون سے دیکھا۔ اپنی تصویر دیکھ اس نے سوالیہ نظروں کو شانزر کو دیکھا۔ گاڑی روکو، شانزر نے تلخ اور تیز آواز سے کہا، مگر وہ انسنی کر گیا۔ گاڑی روکو ورنہ، شانزر نے اپنا فون سامنے کرتے اسے دھمکایا تو بیک ویو مرر سے ہیلپ لائن کا نمبر دیکھ وہ کچھ گھبرایا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ایک گانا ہی چلایا تھا میڈم، اس نے گاڑی روکتے کہا، جبکہ شانزر اتر کر فٹ پاتھ پر چڑھی۔ کیا محترمہ ہو گیا؟ اتنا ہی نازک مزاج ہو تو گھر سے ہی کیوں نکلی؟ چند سریلے فکروں سے ہی گھبرا گئی؟ اس نے خالی سڑک دیکھ موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے بیک پر موجود تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، سو رش نہیں تھا، اور اگر کوئی گاڑی گزر بھی رہی تھی تو کوئی خاص مدد کی امید نہیں تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو چلنا شروع کر دیا۔ چلو اب بیٹھ جاؤ، پاؤں بھی نازک ہیں، تھک جاؤں گی۔
وہ بغیرت بھی گاڑی ساتھ ساتھ چلانے لگا۔ شانزا نے ایسا جواب نہ دیا مگر ہاتھ کو فون ضرور ملا رہی تھی۔ ہاتھ سے رابطہ نہ ہوا تو مزید گھبرا گئی۔ ایسی صورتحال اسے پہلی بار پیش آئی تھی اور اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ابھی بھی وہ بابا کو کال ملا رہی تھی کہ تیز ہاتھ سے ڈر فون ہاتھ سے گر گیا۔ اچانک سارا ڈر کہیں بھاگ گیا اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ فٹ پاتھ سے اترا، اس نے ایک زوردار ہاتھ گاڑی پر مارا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حلیہ نہ بگڑے ابھی دفعہ ہو جاؤ ورنہ سوچ ہے تمہاری۔ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرو گی، وہ ڈرائیور محض دھمکی سمجھ کر بولا تو شانزا فون اٹھانے واپس فٹ پاتھ کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ گاڑی سے چند قدم دور ہوتے جھکی تھی کہ اس زوردار تصادم نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فون بھول کر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلیک فارچون اس گاڑی کو زوردار ٹکر مارتے دور دھکیل گئی۔ مسلسل گھسیٹنے کی وجہ سے وہ فوراً کان پر ہاتھ رکھتے سڑک سے مزید دور ہوئی۔ وہ گاڑی اس عام سفید گاڑی کی بیک کے پرخچے اڑا چکی تھی۔ اپنا بھی اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ ٹائروں کی ایک گہری کالی لکیر سڑک پر بن چکی تھی۔ شانزا کے سامنے سڑک پر کانچ کے ٹکڑے تصادم کی شدت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اسے اس ڈرائیور کے کرانے کی آواز تو آئی تھی مگر بلیک فارچون میں موجود شخص کی کوئی آواز نہیں۔ اسے یہ حادثہ ہی لگا تھا مگر آگے بڑھ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ابھی موازنے کی کشمکش میں تھی۔ گاڑی ریورس ہوئی اور اس کے سامنے آ رکی۔ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بڑھنے والے مرد کو وہ لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ ایک پرسکون سانس لیتے وہ تھوڑی نارمل ہوئی۔ شانزا تم ٹھیک ہو؟ پوچھے جانے پر اس نے اس کے ہاتھ ہٹاتے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ اب اس کے سامنے جھکا اس کا فون اٹھا رہا تھا۔ داؤد، ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ بولا۔ پہچانتی ہے؟ یہ دیکھ حیرت ہوئی۔ ہاں پرسوں ہی تو دیکھا تھا، احاد نے بتایا ہوگا۔ آؤ بیٹھو گھر چھوڑ دوں۔ داؤد نے مزید سوال کیا تو اس قدر اس آشنائی پر ششدر رہ گئی۔ وہ یہ کیا کیا ہے؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے چوٹ آئی ہوگی۔ تم ٹھیک ہو؟ چند لمحوں میں ہوش آتے اس نے پوچھا تو داؤد نے سامنے دیکھا جہاں اس کے آدمی اس ڈرائیور کو نکال رہے تھے۔ امیڈیٹ ریپلائی از دا بیسٹ ری ایکشن۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھی، اس کا حرکت کا جواب تھا۔ داؤد نے اسے دیکھتے جواب دیا تو شانزا نے پھر اسے دیکھا۔ کیسے پتہ کیا حرکت کی اس نے؟ شانزا نے ڈرائیور کو دیکھتے پوچھا جو اب گاڑی کی زد و کوب کو شکار تھا۔ تمہارا صرف چہرہ مجھے سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو مزید سوال ہیں ورنہ یہ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ داؤد نے اگلا سوال کیا تو اس نے ڈرائیور کو مار کھاتے دیکھا۔ گھر، اسے جانے دو، اتنا کافی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ مر ہی نہ جائے وہ آدمی۔ چلو، داؤد نے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا تو وہ ہوش میں آئے اور انکار کرتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ہاتھ آتا ہی ہوگا، اس نے مروتاً انکار کیا۔ اتنا فارمل نہ ہو، داؤد نے سنجیدہ لہجے میں صاف کہا مگر شانزا مزید پزل ہوئی اور سر جھکا دیا۔ شانزا، آپ کو اسرائیل بھی نہیں جو اتنا سوچ رہی ہو، داؤد نے سنجیدہ آواز میں اسے پکارا، جس پر وہ چوکنا ہوئی، پھر اس کا جملہ سمجھ کر مسکرائی۔ ایک بے بس مسکراہٹ داؤد کے ہونٹوں پر رنگی۔ نہیں، تھوڑا فارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ شانزا نے اپنا اعتماد بحال کرتے جواب دیا، تم اور فارمل؟ خیر عرصہ گزر گیا، ہو بھی سکتی ہو۔ داؤد نے اسے مشکل سے نکالتے جھوٹ بولا، ورنہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اتنا سنتی خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی تو وہ بھی سن گلاسز پہنتے دوبارہ دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ویسے شکریہ، شانزا نے یاد آتے کہا تو وہ مسکرایا، جبکہ ساتھ وہ گاڑی بھی سڑک پر لایا۔ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا، سو کوئی بات نہیں۔ داؤد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے جواب دیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ فون استعمال کر رہا تھا۔ ویسے یہ کیوں کہا کہ اتنا کافی ہے؟ میں کوئی مافیا ہوں جو یوں اس کے جان جانے کا ڈر لگ گیا تھا؟ وہ مکمل طور پر سڑک کی جانب متوجہ تھا مگر اس سوال بھی پوچھ رہا تھا۔ شہرت کوئی خاص اچھی نہیں، اس لیے لگا مار وار دو گے۔ اب اس حرکت کی سزا موت تو نہیں؟ شانزا نے دوبارہ ایکسیڈنٹ کو سوچتے کہا۔ ہمیں ریلیف پین سے آگے بڑھنا ہوگا، اب گزارے کی نہیں علاج کی ضرورت ہے۔ وقتی دام سے بیماری ختم نہیں ہوتی۔ آج ایک تھپڑ اسے بھگا تو دیتا مگر پھر کسی عورت کا امتحان بن جاتا۔ میں نے یہ آپ کے لیے نہیں کیا، آئندہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے والیوں کے لیے کیا ہے۔ اسے کوئی جملہ بولتے اپنی گاڑی اور چہرے کے ڈینٹ ایک بار تو ضرور یاد آئیں گے۔ وہ اسی پوزیشن میں اپنا کام کرتا اسے جواب دیکھ رہا تھا مگر شانزا ششدر رہ گئی اور ارمغان کی کہیں گئی باتیں یاد آئی۔ ایسے باز آ جائے گا؟ وہ مزید اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت کی تجزیہ نگار کی نظر سے اسے پرکھ رہی تھی اور اس بات سے داؤد بخوبی واقف تھا۔ تو کیا سامنے بٹھا کر احادیث اور خطبے کے دلائل ان کو سنا کر سدھر جاتا؟ ماں بہن کی عزت اور عقیدت کا سبق یاد کروانے والے سے کوئی قدر والا نہیں بن جاتا۔ ایسا ہوتا تو ہمارا رب کبھی جہاد کا حکم نہ دیتا، سب تبلیغ کی بنیاد ایمان لاتے اور کوئی مجاہد ہی نہ ہوتا۔ داؤد نے بات ہی ختم کر دی۔
کوشش تو کی جاتی ہے، تربیت تو کی جا سکتی ہے۔ شامزہ نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ فون سامنے ڈیش بورڈ پر رکھتا مسکرایا۔ وہ ان کی ماؤں نے کی، استاد نے کر لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کی ماؤں نے کہا ہوگا کہ جاؤ لڑکیوں کو چھیڑو، ریپ کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب پریکٹیکل لائف میں سدھر جانے کے چند % چانس کے لیے کسی کو خطرے میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے تو چلو جیسا تم کہو، اس نے جواب دیتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تو آپ نے ٹھیک کیا، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہو تو صحیح۔ شامزہ نے بھی کہتے بات ختم کی، جس پر وہ چٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر خاموش ہو گیا۔ انکل ہمارے گھر ہیں، شامزہ نے گاڑی بلاک میں داخل کرتے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا اتنا بھی نہیں پتا؟ اس نے حیران ہوتے کہا تو وہ مسکرایا۔ کیا مطلب یہ بھی نہیں پتا؟ ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں، میرے لیے شبیر سلیمان کی لوکیشن اتنی ضروری نہیں۔ داؤد اپنی فکرے اور تلخ مسکراہٹ کی وجہ سے اسے اس وقت سخت برا لگا تھا۔ مگر قسمت، احسان مندی نے زبان لے لی۔ وہ 5 منٹ چپ رہی اور داؤد نے بھی نہیں بلایا تھا۔ اللہ اتنا غافل بھی نہ کرے، ویسے علاج کی ضرورت یہاں بھی ہے۔ اس کے جواب پر ذرا چڑھتے بولے تو داؤد محظوظ ہوا۔ بڑی بات ہے آپ نے سوچا، مگر میں موذی مرض ہوں، لا علاج۔ نہیں، گھر آ گیا آپ کا۔ چند منٹ اور گزرے تو وہ بولا اور سامنے ایک کالے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تو کبھی آپ نے آنے کی زحمت نہیں کی، آج اگر آپ آ ہی گئے تو ابا کو بھی سلام کر لیں۔ کیا مطلب؟ داؤد نے گاڑی ان لاک کی۔ کیا ہے قفس یا قسم، جو بھی ہے توڑیں، بابا سے مل لیں۔ کیا ابھی پوزیشن نہیں؟ اس نے دروازہ کھولتے روایت پوری کی، مگر تھوڑی سی تاخیر موجود تھی۔ ابھی میں ان پر حلال نہیں، خواہ مخواہ کلنا پڑنا واجب ہو جائے گا۔ مجھے دیکھ ان سب کو زمائن یاد دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھی کہاں باز آیا تھا جب اس نے جواباً تاؤس پڑھ ڈالا تھا۔ پہلے تو داؤد کو سمجھنا ہے، مگر پھر ایک جاندار کہا لگایا۔ شکریہ۔ وہ شکریہ ادا کرتی گاڑی سے اتر گئی اور داؤد چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لگتا مجھے سزا کا فیصلہ کیا، جو پہلے فقط ادار سے، اب ملاقات یہاں تک آ پہنچے۔ وہ اپنی بے بسی پر فقط مسکرایا تھا، نظر ایک بار پھر اس تک اٹھی جو گیٹ کے پلر سے ٹیک لگائے اس کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحوں میں وہ بھی کھل گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور اس گیٹ کے کھلتے ہی غائب ہوئی تو داؤد نے اپنے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ماتھا اسٹیئرنگ پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ بہت مشکل ہے، مگر میں نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سوال اٹھانا تو دور ہے۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، چند گہرے سانس لیے اور واپس مڑ گیا۔ بہت تھکی مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر آ گیا۔ جو آج ہوا وہ ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے مضبوط اعصابی اس کے کام نہ آئی، یا کیا ہوتا اگر داؤد نہ آتا تو وہ کیا کرتی۔ مگر اصل بے چینی تو داؤد سے ایسا سامنا تھا۔ اس سے وہ عرصے بعد ملا تھا، مگر وہ بدل گیا تھا۔ آج اس کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کی ریئیکشن شامزہ سبطین کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے اکیلا دیکھ وہ شخص چند جملوں سے آگے بڑھ سکتا تھا، مگر داؤد نے جو کیا وہ بھی سوچ سے بالا تر تھا۔ اسے یاد آیا جبکہ بچے پارک میں کھیلتے ایک لڑکے نے عیسیٰ کو مارا اور داؤد نے دونوں کو سمجھا کر صلح کروائی تھی۔ آج وہی شخص سزا کے سخت ترین درجے پر یقین رکھتا ہے، مگر اس کی کوئی بھی بات شامزہ کو غلط نہیں لگی، مگر نئی ضرور تھی۔ کیا ہوا ایسا جو وہ اتنا بدل گیا؟ ہاں، زیادہ ملاقات نہیں تھی، مگر بچپن میں کافی دوستی تھی میری داؤد سے، وقاص سے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بچپن تھا جو گزر گیا۔ اب وقاص میں ارمغان بھائی پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو وہ کیسے؟ تو کیا وہ سچ ماما اور قاسم ماموں کے قاتلوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا ہے؟ اس نے سوچتے ایک بار پھر ہاتھوں میں منہ چھپا کر آنکھیں میچ کر صوفے سے ٹیک لگائی، چند لمحے سانس لینے، بوجھ اتارنے کی کوشش کی۔ امانت بے غصے سے فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھا شخص نظر آیا۔ اس پر لعنت بھیجتا وہ مار ڈالنے کے انداز میں آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا رکا۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے بتائے بغیر تم واپس کیسے آئے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا چلایا تو شخص فون ایک طرف رکھتا کرسی سے ٹیک لگائے مسکرایا۔ کیا ہو گیا؟ بور ہو گیا تو سوچا آپ سے ملنے آ جاؤ، اور ویسے بھی کل کے بچے نہیں سنبھالے جا رہے۔ وہ ملنے کی نیت سے کھڑا ہوا تو امانت نے غصہ قابو کرتے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں ایک ساتھ دو محاذوں پر نہیں لڑ سکتا۔ تم کس لیے آئے ہو میں نہیں جانتا۔ 4 سال پہلے بھی یوں اچانک ہی نازل ہوئے تھے۔ کیا ہے یہاں جو منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ امانت چلایا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنے سالوں بعد آیا ہوں، گلے ملے اور یہ بے وقوفوں والے سوال پوچھیں۔ کیا نہیں جانتے مجھے؟ وہ گلے لگا تو امانت بھی نرم پڑا، مگر آخری جمعے پر پریشان ضرور تھا۔ تمہارے بغیر کمزور پڑ گیا ہوں،
مگر ابھی بھی تمہارا آنا بہتر نہیں تھا، اسے واضح نشانہ مل جائے گا۔ امانت نے اسے دور کرتے کہا تو وہ مسکرایا۔ اس کا دھیان بھٹک جائے گا اور میں نے 6 سال کیسے انتظار کیا میں ہی جانتا ہوں۔ ویسا کیا حالات ہے؟ وہ واپس بیٹھا تو امانت سامنے بیٹھا۔ نہ پوچھو، میری زندگی کا مشکل ترین وقت ہے۔ الیکشن، سلمان خان اور پھر وہ داؤد، اس پر میری بے غیرت اولاد بلال کسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہے، وہ بھی شادی شدہ۔ امانت نے اپنی پریشانی بتائی تو وہ مسکرایا، جس پر امانت حیران ہوا۔ میں آ گیا ہوں تو دیکھ لوں گا، میں داؤد کے لیے ہی تو واپس آیا ہوں۔ مجھے دیکھ اسے کچھ اور یاد رہے تو کیا کہنا؟ دانیال، تمہارا لعنت ہو تم پر۔ امانت اس کے ارادے سے خبردار ہوا اور اسے گھورا۔ تم اس ارادے سے آئے تو میں واپس بھیج دوں گا۔ دانیال، میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ امانت نے اسے خبردار کیا تو اس نے کندھے اچکائے۔ اب نہیں، میں نہیں رکوں گا۔ مجھے واپس بھیج سکتے ہو تو بھیج دو۔ اس نے سامنے پڑا گلاس منہ سے لگایا تو امانت نے اسے الجھتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دانیال، میں نے کیا کہا؟ سمجھ نہیں آیا؟ امانت الجھ گیا تھا۔ وکاس الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دانیال نے پوچھا تو امانت نے سر اس بات میں ہلا۔ میں وکاس کے لیے آیا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ اس نے اپنا ارادہ بتایا۔ وہ سیاست میں ہے، ساتھ میں بھی موجود ہوں۔ پارٹی چاہیے مگر ایک تناؤ ہے ابھی ہمارے درمیان۔ امانت نے اسے خبردار کیا۔ وکاس کے لیے دانیال اہم ہے اور دانیال کے لیے وکاس۔ آپ کا ایسا لین دین مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ کھڑا ہوا تو امانت نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کا انتظار تھا ورنہ بہت تھک گیا ہوں، کل پارٹی میں ملاقات ہوگی۔ وہ اندر جانے لگا، پھر یہ کچھ یاد آیا تو واپس مڑا۔ ایک بات اور، اس نے امانت کو دوبارہ پکارا۔ اس کا کوئی اندازہ ہے کیا؟ کہاں ہے؟ کوئی خبر؟ اس نے ڈٹائی پن سے پوچھا تو امانت دل میں لایا۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے دانیال؟ میں اس بارے میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ وہ امانت چلا اٹھا تو اس کی تیز آواز پر دانیال کان میں انگلیاں ڈالتا ہنستا نکل گیا، مگر امانت وہیں سلگتا رہ گیا۔ ابھی وہ چند لمحوں کے لیے پرسکون ہی ہوئی تھی کہ کچن سے آنے والی آواز پر گھبرا اٹھی۔ کچھ برتن گرے تھے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہاں گئی۔ سامنے منظر دیکھ وہ وہیں دروازے پر جم گئی۔ ہر طرف بکھرے برتن، کاؤنٹر پر بکھری سبزیاں، چولہے پر پکتی کھیر اور اس پر اس کے بابا جو وہاں بیٹھے میوے کاٹ رہے تھے۔ بابا، کیا ہے یہ؟ کھیر کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو مجھے بتاتے۔ اور شرفو بابا، آپ بھی؟ کچن کی حالت دیکھ ایک بار اس کی جان نکلی۔ مہمان آ رہے، یاد نہیں؟ باقی کھانا تیار ہے، بس کھیر، وہ بھی بن گئی۔ سبتین صاحب نے مسکراتے اس بوال کی وجہ بتائی تو اسے یاد آیا۔ کیا وہ سیریس ہے؟ مطلب؟ اس نے غیر ارادی سوال کیا تو دونوں نے اسے دیکھا، جس پر وہ تھوڑی پشیمان ہوئی۔ بیٹا، مذاق میں کسی کے گھر رشتہ لے کر کسے جاتے دیکھا ہے آپ نے؟ سبتین صاحب نے چھری رکھتے کہا، مگر شانزی کا چہرہ دیکھ کر تھوڑا ٹھٹکے۔ یا آؤ میرے پاس۔ سبتین نے اشارہ کیا تو وہ سامنے کرسی پر آ بیٹھی۔ کیا وکاس پسند نہیں ہے؟ سبتین نے صاف واضح سوال کیا تو پہلے اس نے بابا اور پھر شرفو بابا کو دیکھا۔ گڑیا؟ سبتین صاحب نے اسے خاموش دیکھا۔ دوبارہ بلایا تو اس نے سر جھکایا۔ بابا، وہ بیسٹ آپشن ہے۔ اگر کسی بھی لڑکی کی بات کی جائے، وہ ہر اس خوبی کا مالک ہے جو کسی بھی لائف پارٹنر میں ہونی چاہیے۔ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، مناسب انسان ہے۔ مگر بابا، میں نے خبر نامہ میں کام کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں۔ شادی، وکاس یا ایسا کچھ؟ وہ اتنا ہی بولی اور دونوں اسے سمجھ کر مسکرائے۔ ابھی تو صرف رشتہ آیا ہے، میں نہ تو منگنی کر رہا ہوں نہ شادی۔ میں پہلے وکاس کو دیکھوں گا کہ وہ آپ کے جوڑ کا ہے، اور رہی آپ کے خبر نامہ کی تو اس سے بھی نہیں روکا جا رہا۔ شانزا، شادی پوری زندگی نہیں بلکہ ایک باب ہے۔ ہاں، اس بات پر اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر آپ کی زندگی مکمل انحصار نہیں کرتی۔ پہلے آپ اکیلے ہوتے ہو، مگر پھر آپ کو ایک ایسا شخص مل جاتا ہے جو آپ کی روح کا ساتھی ہوتا ہے۔ شانزا، میں جانتا ہوں کہ میرے بچے کا پہلا اور آخری انتخاب خبر نامہ ہے، مگر اس کے لیے باقی زندگی سے سمجھوتا بھی ٹھیک نہیں۔ آپ کو میں نہیں روک رہا، اور نہ میں آپ کے لیے کوئی ایسا شخص چنوں گا جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکے۔ آپ کو انتخاب کا مکمل حق ہے، آپ کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ سبتین نے چند جملوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو وہ سمجھ میں گئی۔ ہاں میں سر ہلا کر مسکرائی۔ اگر سمجھ آئے تو ٹھیک، ورنہ جو تم کہو۔ آپ کی ماں کی طرح آپ کو گائیڈ شاید نہ کر سکوں، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کا بابا ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ سبتین نے دوبارہ واضح کیا تو شرفو بابا نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ شکریہ بابا۔ اور کیا ہوا اگر ماما ساتھ نہیں ہیں؟ آپ کو میرے پاس چھوڑ گئی، ہادی کو چھوڑ گئی۔ وہ مطمئن تھی۔
अब जाओ ज़रा फ्रेश हो जाओ, फिर किचन समेटना है। सत्यनारायण ने हाथ झाड़ते खड़े हुए तो शरफू बाबा इसका चेहरा देखकर मुस्कुरा। मामू आएंगे? शांजा ने बिखरा किचन देखते पूछा। बस आने वाले हैं, तुम तैयारी पकड़ो। चलो भाई, अब ये जाने और इसका किचन। वो दोनों वहाँ से निकल गए जबकि शांजा ने पूरा किचन देखा और एक गहरा सांस लिया। बाइक से उतरते उसने इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। इत्मीनान करते हुए वो बहुत एहतियात से बाइक को घसीटता एक पुरानी ज़ेरे तामीर इमारत में ले आया। बाइक पुराने काठ कबाड़ के पास खड़ी करते उससे अपना बैग उतारा। इसमें मौजूद जैकेट निकाल कर पहनी। मुकम्मल काली जैकेट पहनकर उसकी जेब से मास्क और ग्लव्स निकालते उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांक इत्मीनान किया। अपना मोबाइल पैंट से निकाल कर बैग में रखा और बैग से सिल्वर लाइटर निकाल उससे देखा। लाइटर जलाकर चेक किया तो भूरी आंखें इस नन्ही चिंगारी की रोशनी में वाज़ेह हुई। होंठ का किनारा दाएं जानिब से हल्का सा फैला। लाइटर जैकेट की जेब में रखते उसने अपनी पीके पहनी। मास्क दोबारा सेट किया। अपना बैग बाइक पर रखते इर्द गिर्द खाली रखे सीमेंट बैग बाइक पर रखना शुरू किए। बाइक मुकम्मल छुपाने के बाद उसने एक पुरसकून नज़र डालते चंद कदम पीछे लिए, हर एंगल से चेक किया और फिर बाहर को चल दिया। सड़क पर आते उसने माहौल देखा। अंधेरा फैल चुका था और उसकी जगह पर कोई स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं थी। वो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाते दीवार के साथ साथ चलता काफ़ी दूर निकल आया। अंदाज़ा लगाया तो वो पिछले 15 मिनट से चलता इस वक्त अपनी मंजिल के सामने था। जेब में हाथ डाले वो दीवार से टेक लगाते सड़क की दूसरी जानिब मौजूद महलनुमा बड़े घर को देख रहा था। सफ़ेद मार्बल से सजी कोठी का यह पिछला हिस्सा था। इसी वजह से वो पुरसकून खड़ा था, वरना सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। हाथ जेब से निकालते अपने टारगेट पर नजरें जमाई और कदम उसी तरफ बढ़ाए। अगले ही लम्हे वो दीवार फलांग चुका था। घंटी की आवाज़ पर शांजा हाथ धोकर किचन से बाहर निकले तब तक अकरम दरवाजे तक जा पहुंचा था। अकरम मिठाई की टोकरियों समेत अंदर आया तो शांजे ने सोफे से दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाला और उंगलियों की मदद से बाल संवारे। कोई है घर पर? रुस्तम साहब हाथ में केक लिए अंदर दाखिल हुए। मामू, शांजा को देखते रुस्तम साहब ने केक शरफू को पकड़ाया जो इनके साथ ही अंदर आया था। शांजा तेज़ी से आगे बढ़ते उनके सीने से जा लगी। रुस्तम साहब भी इतने सालों बाद अपनी भांजी का लम्स पाकर नरम पड़ गए। शांजा को खुद में भेंचे वो रो दिए। वो जवेरिया की खुशबू महसूस करते आंखें बंद कर गए जबकि शांजा भी रो पड़ी थी। ये कैसा वेलकम है? सप्तैन साहब अपने कमरे से निकलते इन दोनों को देखकर रुके। अपनी बेटी की हल्की सिसकियों और रुस्तम साहब की भीगी आंखें देख वो मुस्कुराए, मगर कहीं ये खलश थी कि इनका फैसला गलत था। गुड़िया, मामू की जान, यहाँ देखो। रुस्तम ने उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा देखा और फिर उसकी पेशानी चूमते अपने बहनोई को देखा। शांजा ने भी मुड़कर पापा को देखा। सप्तैन साहब ने आगे बढ़ते रुस्तम के गले मिले। रुस्तम साहब ने शांजा को सातिया लाउंज की जानिब बढ़े। रुस्तम साहब के साथ बैठते वो एक बार फिर इनसे चिपक गई। इतना उदास थी तो मिलने क्यों नहीं आई? रुस्तम साहब की भीगी आवाज़ में गिला सुन उसने पहले बाबा को देखा और फिर सर उठाकर उन्हें। आप भी तो आज ही आए। उसके जवाब में भी दम था। तो इसकी बजाय अपनी अपनी कसक ना मिटा लें? रुस्तम ने उसे लाड करते हुए पूछा, जिस पर वह मुस्कुराती मुंह इनके चादर में छुपा गई। हाथ कहाँ है? शांजा के बालों में हाथ सहलाते रुस्तम साहब ने इर्द गिर्द देख सप्तान साहब से पूछा। कह रहा था कि प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, फ़हद के साथ है, डिनर तक आ जाएगा। सप्तान साहब वॉल क्लॉक की तरफ देखते बोले। वो हमारे ख़ास मेहमान? रुस्तम ने शांजा को छेड़ते पूछा। सुलेमान से बात हुई है, सब तैयार हैं, बस निकलने लगे थे। तुम दोनों मामू भाजी बातें करो, मैं एक बार किचन देख लूँ। सप्तान साहब कहते उठे और किचन की जानिब बढ़ गए। चलो मुझे देखो। सप्तान के जाते रुस्तम ने उससे पुकारा, जिस पर वो इनकी चादर से निकलते मुस्कुराई। तो क्या इरादा है? वकास को समझ आता है या इसका पत्ता साफ़ करें? रुस्तम ने अपनी भांजी को रिलैक्स करते इसके बालों को सहलाते पूछा, जिस पर वो धीमे से मुस्कुराई। मेरी पसंद पूछ रहे हैं? शांजा की आवाज़ बिल्कुल मध्यम थी। रुस्तम इसकी झिझक समझ रहे थे। बिल्कुल, जो तुम चाहोगे, वरना ये सुलेमान और इसका बेटा मेरे आगे क्या बेचते हैं? रुस्तम की बात सुनकर वो खुल उठी। सप्तान साहब भी किचन से झांकते मुस्कुराए। अब इतना सख्त ना हो, अब थोड़ी देर रियायत देनी पड़ेगी। शांजा मामू के सामने वकास के लिए रियायत का कहते ही जवाब दिए गई थी, जिस पर रुस्तम ने मुस्कुराकर अपनी भांजी की पेशानी चूमते उसे दोबारा सीने से लगाया और बातों में मसरूफ़ हो गए। मेहमान आ गए। गाड़ी के हारन सुनकर सप्तान साहब किचन से बरामद हुए तो रुस्तम अपनी भांजी के साथ उठते दरवाजे की जानिब बढ़े। दादी, वो खुशी से चिल्ला उठी। दरवाजे पर पहुंचे तो ईसा दादी का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ, जिस पर शांजा ने आगे बढ़ते सकीना बेगम का हाथ पकड़ते उन्हें सहारा दिया। दादी कुर्बान, दादी वारी।
शांसा को देख सकीना बेगम उसे सीने से लगाकर इसके दुपट्टे को चूम कर रो दी। अरे ये क्यों? शांसा ने पीछे हटते इनके आंसू पूंछे। वो भी शांसा का चेहरा सहलाते मुस्कुराई। मेरा कोई ख्याल ही नहीं। ईसा ने अपनी तरफ तवज्जो चाही तो शांसा इसका सर थपकते नाजिया आंटी की तरफ बढ़ गई, जो यकीनन ताबीर के साथ अंदर आई थी। सप्तेन साहब आगे अम्मा का हाथ थामते उसे चूमते मुस्कुराए। वो भी इनके सर पर प्यार देते अपने दुपट्टे से आंसू पूंछ मुड़ी। मेरी गुड़िया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। तरस गई आंखें। शांसा अब नाजिया से मिल रही थी, जबकि साथ खड़ी ताबीर एक्साइटेड होते शांसा को देख रही थी। ताबीर आंटी, ये कितनी बड़ी हो गई है? नाजिया से दूर होते उसने ताबीर का गाल खींचा, जिस पर वो शर्माती झींपी। तुम भी तो इतनी बड़ी हो गई, नाजिया ने कहा, जिस पर वो कंधे उचकाए। अंकल, वो पूछने ही लगी थी कि शबीर सुलेमान वकास के हमरा अंदर आए। पहले तो वो आगे बढ़ी, मगर फिर वकास को देखकर ज़रा झिझक गई। उसे अपना वजूद ठंडा पड़ता महसूस हुआ। ऐसा पहली बार था कि वो यूँ झीम गई। सुलेमान साहब चलते उस तक आए, उसे प्यार देते रुस्तम और सप्तैन की तरफ बढ़ गए। शांसा ने दाएं हाथ से बाल कान के पीछे अटकाते वकास को देखा, जो हाथों में फूलों का बुके लिए उसके सामने रुका। कैसी हो? उसकी आवाज़ सुन शांसा होश में आई। एक नज़र उसे देख मुस्कुराई। सर इस बात में हिलाते हुए एक तरफ हटी। वकास ने फूलों का गुलदस्ता इसके सामने किया, जिसे देख उसने हिचकिचाते पकड़ा। चले, वकास को कहते नाजिया और ताबीर की तरफ भाग गई। वकास अपनी वास्कर सेट करते पीछे पीछे चल दिया। काम मुकम्मल करते वो राहदारी की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ 5-6 लोगों को देखकर रुका। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो दाएं 4 दीवारी की तरफ अंधेरा देख वो उसकी तरफ चल जाए। इसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ था कि इस वक्त राहदारी को पार कर बाहर नहीं निकल सकता था, और कोई दूसरा रास्ता इसके इल्म में न था। गोदाम में आग लग गई। एक आदमी सामने से भागता शोर मचाता उसी तरफ गया जहाँ से ये अभी आया था। चेहरे पर फतेह मुस्कुराहट उभरी और सामने आँखें लपेटे कमरों की खिड़की से बाहर आती दिखाई दी। इन कपड़ों की रोशनी से बचने के लिए उसने एक ही जिस्म दीवार फलांगी और रहायशी हिस्से में दाखिल हुआ। इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो थोड़ा मुतमईन हुआ कि वहाँ कोई नहीं। यहाँ भी रोशनी ना होने के बराबर थी। ये भी पिछला हिस्सा ही था। अपना मास्क ठीक करते वो दीवार की ओर से बाहर आया, मगर कुछ महसूस करते वो रुका। गैर महसूस अंदाज में बेल्ट में रखा चाकू निकाला और गिरफ्त में लिया। इससे पहले कि वो मुड़ता, अपने दाएं कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ और फिर गन लोड होने की आवाज़। अपने चाकू पर गिरफ्त बढ़ाते वो उसने होंठों पर ज़बान फेरी। गन लोड की गई थी, मतलब वो कोई गलती नहीं कर सकता था, इसलिए चाकू समेत हाथ खड़े किए। उसे सरेंडर करते थे गन का दबाव उसके कंधे पर महसूस हुआ, जिस पर उसके होंठ फैले। अगले ही लम्हे चकमा देते आगे झुका, फिर मुड़ते उसकी गन और हाथ काबू किया और दूसरे हाथ से गला दबोचता उसे दीवार पे दे मारा। इस अचानक हमले और फिर अगले पर दबाव से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। दीवार से सर टकराया और कमज़ोर से सिसकी सुनकर सुन चौंका। वो कोई औरत थी। हल्की सी रोशनी में चेहरे पर गौर किया तो दम बखू रह गया। कौन हो? वो चिल्लाई थी और साथ अपना हाथ आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, जिस पर एक झटके के साथ गन छीनते उसने लड़की के दोनों हाथ सर के ऐन ऊपर दीवार से लगाते काबू किए और साथ गर्दन पर दबाव बढ़ाया। इर्द गिर्द जायज़ा लिया तो कोई न था। दबाव बढ़ते वो खांसने लगी। खबरदार, आवाज़ न निकले। वो इसके कान के पास जाते हो रहा। आहाद। अपना नाम सुनकर वो चौंका और गर्दन छोड़कर इसके मुंह पर हाथ रखा। मुसलसल मसामत रोक वो भी उसकी आंखें देख दम बखू रह गई।